चूंकि कुरान और सुन्नत का निज़ाम, तो ये MPA MNA बुरी तरह ये नाकाम हो चुके हैं। अब यूरिया नहीं मिलती किसानों को, लेकिन दूसरी जमातें भी तो इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाती हैं। हाथ पाँव बांध दिए गए हैं, उनको उनका निशान नहीं दिया गया। सर्जन नहीं है, इसमें दूसरे डॉक्टर पूरे नहीं होते हैं। इमरान खान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए सीवरेज का निज़ाम तो नकारा है ही। ये हमारी किंडों की फसल जो है ये ज़ाया हो रही है। ज्यादा से ज्यादा अवाम के मसाइल को सूद का निज़ाम हम ख़त्म करेंगे। ये मरूसी पार्टी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अलीज़र तारड़ हूं और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 8 फरवरी को इंतखाबी मैदान सजने जा रहा है और आजकल हर उम्मीदवार हल्के में अपनी आवाम के सामने जोरों शोर से अपने नजरिए और वादों का प्रचार कर रहा है। इसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं भलवाल की एक इल्मी और समाजी शख्सियत जनाब डॉक्टर मुबशर अहमद गुज्जर साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि गुज़श्ता इलेक्शन में आपके भाई डॉक्टर मुयस्सर अहमद गुज्जर साहब जमात इस्लामी की तरफ से नामजद उम्मीदवार थे, लेकिन इस मर्तबा आपको जमात ने PP 72 का टिकट दिया है। तो क्या जमात और दूसरी जमातों में अपना उम्मीदवार नामजद करने का तरीकाकार मुख्तलिफ है? जी बेशक, जमात इस्लामी में कोई ख्वाहिश नहीं रखता, कोई खुद उम्मीदवार नहीं बन सकता, कोई लॉबिंग नहीं करता, बल्कि जमात इस्लामी नीचे से अपने कारकुनान से राय लेती है और फिर ये ऊपर अपने डिस्ट्रिक्ट को, फिर सूबे को, फिर मरकज़ के पार्लिमानी बोर्ड में वो सारी बहस और तमीज़ के बाद वो एक किरदार की बुनियाद पर, खिदमात की बुनियाद पर वो फाइनल फैसला करते हैं और टिकट जारी करते हैं। ये बताइए कि ये हल्का दूसरी जमातों का गढ़ रहा है, तो जमात इस्लामी क्या समझती है कि इस हल्के में कौन सी ऐसी चीज़ें थीं, कौन सी ऐसे तरक्याती काम थे, अवामी मसाइल थे जो कि वो जमातें हल नहीं कर सकी, लेकिन जमात इस्लामी उनको बेहतर तरीके से हल करेगी और अवाम को डिलीवर भी करेगी? जी, इसमें हम देखते हैं कि बलवाल शहर हो या इर्द गिर्द का इलाका हो, यहाँ पे साफ पानी भी मुहैया नहीं ये कर सके। 70 साल से बलवाल शहर में सीवरेज का निज़ाम तो नकारा है ही, मीठे पानी का इंतज़ाम नहीं हो सका। अरबों रुपए का बजट लग चुका है। यहाँ 2 बड़ी बड़ी टैंकियाँ हैं, ट्यूबवेल्स लगे हुए हैं नहर लोअर जेलम पर, लेकिन वो पाइप इतने नाकस, ये बार बार बंद हो जाते हैं। अब लोग नलकों से खुद केन भर भर रक्शों पे ये अपने पानी की ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। तो जो इन इतने सालों से बार बार 4-4 दफ़ा जो जमातें इक़्तिदार में रही हैं, वो पानी भी मीठा आप अपनी आवाम को, बलवाल के शहरियों को नहीं मुहैया कर सके। दूसरी क्या उन्होंने उनको सहूलतें दे दी। इसी तरह हमारा ये तहसील हेडक्वार्टर का अस्पताल है, इसमें सर्जन नहीं है, इसमें दूसरे डॉक्टर पूरे नहीं होते हैं, एमरजेंसी का पूरा निज़ाम नहीं है, और ये मोटरवे के करीब होने की वजह से यहाँ बड़ा रश भी होता है, लेकिन लोगों को वो पूरी सहूलतें मुयस्सर नहीं आती। इसीलिए इसी तरह हमारा जो तलीमी निज़ाम है, यहाँ पे कॉलेजेस है, उनमें असातिज़ा पूरे नहीं है। इसी तरह सरकारी जो स्कूल्स हैं, उनमें किसी में हेडमास्टर नहीं है, किसी में टीचर नहीं है, और जितने बेसिक हेल्थ यूनिट है यूनियन काउंसिल्स में, उनमें भी अमला नहीं है, लोग ख्वार हो रहे हैं, कोई दवाई नहीं है। तो ये MPA MNA बुरी तरह ये नाकाम हो चुके हैं। लोग इनसे तंग हैं। इन पार्टियों ने जो मुल्की सतह पर महंगाई दी है, जो वहाँ पे जो बिजली के बिलों का मसला है, गैस का जो मसला है, वो तो अलग है। ये बलवाल के सफाई का, सीवरेज का, मीठे पानी का, अस्पताल में अद्वियात का, ये सारा नाकस इंतज़ाम है। और कोई MPA ने कभी असम्बली में आवाज़ तक नहीं उठाई। 5 साल में रिकॉर्ड है कि शहरी तरस रहे हैं कि हमारा MPA भी वहाँ बजट इजलास में कोई तकरीर कर रहा है, कोई तजावीज़ दे रहा है। बस ये यहाँ आके बलवाल को जिला बनाओ की बात करते हैं, कभी कोई बात करते हैं, और फिर लोगों को बेवकूफ़ बना के चले जाते हैं। आज हमारा किसान बदहाल है। ये हमारी किंडों की फसल जो है ये ज़ाया हो रही है। कोई इनकी पॉलिसी नहीं है, बरामद की कोई पॉलिसी नहीं है, बाहर की मार्केटें नहीं ढूंढते, बल्कि इन्होंने ये अफगानिस्तान के उनके साथ इन्होंने मुआहदा नहीं किया, उनका अंगूर ज़ाया हुए, अब वो हमारा किंडो ज़ाया कर रहे हैं।
یہ ساری روسی ریاستوں میں ہمارا کنو جاتا تھا. آج کسان جہاں رو رہا ہے, جو ہمارے بزنس کرتے ہیں جو کنوں کا, وہ بھی بیچارے بہت پریشان اور بڑے لاس میں ہیں کہ یہ وہاں پہ بارڈر پہ وہ بڑا ٹیکس لگا دیا انہوں نے اور مختلف پابندیاں لگا دی گئی ہیں. تو یہ کوئی بولنے والا نہیں ہے اسمبلی میں یہ ہمارے مسائل. تو انشاءاللہ ہم اپنے پنجاب کی زراعت کے حوالے سے اچھی پالیسی بنائیں گے. ہم نے منشور کا اعلان کر دیا ہے, اس میں یہ پالیسی موجود ہے کہ ہم کسان کو ڈیزل, بیج, کھاد, زرعی ادویات یہ ہاف قیمت پر ہم کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم ہر کسان کو بغیر سود کے کاشت کے وقت قرضہ دیں گے تاکہ وہ اچھا بیج, پوری کھاد, سپرے وہ کرے اور فصل اٹھائے تو وہ رقم واپس کر دے گا. اس طرح وہ کسان خوشحال ہو جائے گا. لیکن یہاں ایک بات ہم ضرور کریں گے کہ ہم چونکہ قرآن و سنت کا نظام لانے کے دعوے دار ہیں, تو ہم اپنے کسانوں کو بھی کہیں گے کہ اگر ان کی پیداوار اتنی بڑھ گئی ہے اللہ کے فضل سے تو پھر وہ اس میں اللہ کا حق ادا کریں, عشر نکالیں. ہم ہر گاؤں میں کمیٹیاں بنائیں گے, وہ عشر اکٹھا کریں گی. پھر وہاں پہ جو غیر کسان ہیں, جو غریب ہیں, بیوہ ہیں, ان کے گھروں میں انشاءاللہ پورے سال کے دانے جو ہیں وہ گندم جو ہے ان کو پہنچا دی جائے گی. یہ قرآن و سنت کا نظام ہے, اس میں پورے معاشرے کو فائدہ ہوگا. اسی طرح شہر میں یہ جو انڈسٹریز ہے یا یہ جو بڑے بزنس مین ہیں, اسلام ان کو کہتا ہے کہ یہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. جب یہ زکوٰۃ نکالیں گے تو یہاں شہر کے بھی سارے انشاءاللہ جو مستحق ہیں ان کو مدد پہنچا دی جائے گی. ہم ہر سطح پر یہ کمیٹیاں قائم کریں گے اور یہ قرآن و سنت کا نظام اپنے لوگوں کے تعاون سے نکالیں. اچھا, تو بلوال کے عام مسائل کی آپ نے نشاندہی تو کر دی, دوسری جماعتوں کے برعکس جماعت کے پاس یا آپ کے پاس ان مسائل کا حل کس طرح ممکن ہوگا؟ آپ کے پاس کوئی ویژن, کوئی حکمت عملی موجود ہے؟ جی, ایک تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ نمائندے کی کہ وہ اپنے اس فورم پر آواز اٹھاتا ہے اور بار بار آواز اٹھاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اسمبلی میں اپنے حق کو چھین کر لیں گے اور اپنے عوام کے مسائل وہاں اسمبلی میں روزانہ کی بنیاد پر ہم وہاں پیش کیا کریں گے. یہاں کی عوام اور انتظامیہ کے ساتھ مل کے جو یہاں مسئلے حل کرنے والے ہیں وہ انشاءاللہ یہاں بھی حل کریں گے. یہاں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے جو کسان بھائی ہیں, جو ہماری زراعت کا مسئلہ ہے, جب گندم کاشت کرنی تھی تو ڈی اے پی مارکیٹ سے غائب ہوگی, اب یوریا نہیں ملتی کسانوں کو, وہ در در کے دھکے کھا رہے ہیں. کوئی انتظامیہ, کوئی ایم پی ایم این اے, کوئی حکمران, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو لوگ جو ہیں یہ اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں, تو ہم ان کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے. ہم اپنی عوام کو بھی اپنے ساتھ لیں گے, کمیٹیاں بنائیں گے, پرائس کمیٹیاں بنائیں گے اور ہم مطالبہ کریں گے کہ ان کی ساری جو ضروریات ہیں ان کو اچھے طریقے سے ملے. یہ جو زرعی ادویات ہیں یہ ناقص ہیں, اسی طرح بیج خالص نہیں ملتا لوگوں کو, کھاد موقع پر نہیں ملتی, اسی طرح بازار میں جو تجاوزات ہیں ان کے مسائل ہیں, لوگوں کو پریشان ہیں لوگ. لیکن ہمیں کوئی اپنا نمائندہ کبھی ایم این اے ایم پی اے یہاں نظر نہیں آیا کہ بلوال کے مسائل بیٹھ کے انتظامیہ کے ساتھ حل کرے. ہمارا یہ ویژن ہے کہ ہم انشاءاللہ ان مافیاز کے خلاف یہاں پہ اپنے دفاتر میں میٹنگیں کریں گے, عوام کو ساتھ لیں گے, انتظامیہ کو ساتھ لیں گے اور ان کے لیے ہم انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے. اگر عوام ہم پر اعتماد کرتی ہے تو آپ بلوال کو انشاءاللہ ایک بدلا ہوا یہ حلقہ اور بلوال آپ محسوس کریں گے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں ان کے دروازے پر ہم حل کریں گے. آپ عوام کے مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جماعت کی طرف سے ایوان بالا میں سینیٹر مشتاق احمد صاحب موجود ہیں اور وہ فرد واحد ہیں جو کہ عوام کی آواز ایوان بالا میں اٹھاتے ہیں, جس کا ہم نے عملی مظاہرہ ان کی غزہ تقاریر اور قراردادوں کی صورت میں دیکھا. اس کے علاوہ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے انہوں نے بڑے آسن انداز میں آواز اٹھائی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جماعت اپنے لیے اپنی نمائندگی ایوان بالا میں بڑھانا کس قدر ضروری سمجھتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عوام کے مسائل کو ایوان بالا تک اٹھایا جا سکے اور ان کو حل کرنے میں عوام کی مدد کی جا سکے؟ جی طاہر صاحب, آپ نے ایک اچھی نشاندہی کیا ہے. یہ لوگوں کے لیے مثال ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ سینٹ میں کس طرح بھرپور نمائندگی کرتا ہے عوام کی, بلکہ پوری امت مسلمہ کی وہ نمائندگی وہاں پہ کرتا ہے اور ہر مسئلے پہ وہ تیاری کر کے آتے ہیں
اور اس فورم پہ ان کا یہ ریکارڈ ہے اور اسی فورم نے انہیں گولڈ میڈل بھی دیا ہے کہ ان کی کارکردگی پر. تو ہم پہلے بھی انشاءاللہ جو ہمارے قائدین نے، جو ہمارے وہاں پہ ممبران نے کردار ادا کیا ہے، ہمارے سامنے وہ نمونہ ہے. تو ہم تو انہی مسائل کے لیے یہاں پہ ہم ہر سال یوم کشمیر مناتے ہیں، فلسطین کے لیے یہاں ریلیاں کی ہیں، کروڑوں روپے ہم نے فنڈ کیے. یہ امت کے مسائل بھی جماعت اسلامی ڈسکس کرتی ہے، ہر فورم پر کرتی ہے. تو پنجاب اسمبلی میں بھی انشاءاللہ ہم یہ آوازیں اٹھائیں گے اور امت کے لیے یہ وہاں بات کریں گے. ڈاکٹر عافیہ کے لیے بات کریں گے. سود کا نظام ہم ختم کریں گے. یہ جو سود کا نظام ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے. اور ہمارے یہ حکمران جو بار بار وزیر اعظم بننے والے یہ کہتے ہیں جی اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا. اس کا مطلب ہے یہ قرآن کے اس حکم کا انکار کر رہے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ قرآن کی سزائیں نعوذ باللہ وحشیانہ اور ظالمانہ ہے، استغفر اللہ. تو یہ اس طرح یہ پاکستان کی جو یہ بدحالی ہوئی ہے کہ افغانستان کی کرنسی سے بھی ہم بہت جو ہے وہ نیچے چلے گئے. 4 گنا کا فرق پڑ گیا ہے کہ وہ ہماری کرنسی ان سے ڈاؤن ہے. اسی طرح بنگلہ دیش کے ٹکے سے ہم نیچے ہیں، انڈیا سے 3-4 گنا اب جو ہے ہمارا روپیہ جو ہے وہ نیچے ہے. تو یہ ساری یہ سود کے نظام کی بے برکتی ہے. اس کو بھی ہم انشاءاللہ ہمارے منشور میں ہے. اسی طرح ہم اپنے غریب لوگوں کے لیے 5 چیزیں جو ہیں یہ سبسڈیز کر کے ان کو سستا کریں گے. آٹا، چاول، گھی، دال اور چائے، یہ ہمارے منشور میں ہے کہ ہم یہ سبسڈی کر کے لوگوں تک یہ پہنچائیں گے. یہ جو بنیادی ضرورتیں. اسی طرح یہ جو بڑی اہم جو بیماریاں ہیں، دل کی بیماری ہے، جگر کی بیماری ہے، اسی طرح یہ فالج ہے، یہ جو بڑی منحوس بیماریاں گنی جاتی ہیں، یہ علاج لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہے. اس کا بھی ہم فری کریں گے، ایمرجنسی فری کریں گے اسپتالوں میں ہر آدمی کے لیے. تو ویلفیئر سٹیٹ، فلاحی ریاست کا تصور جو خلافت راشدہ کا ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں آئے گا اگر جماعت اسلامی کو موقع ملتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یقیناً آپ جمہوری عمل سے گزر کے جب جائیں گے اور ایوان بالا میں پہنچیں گے تبھی آپ مسائل حل کر سکیں گے. اور جماعت اسلامی نے پی ڈی ایم کا ساتھ تب نہیں دیا جب کہ عمران خان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جب کہ انہیں بلے کے نشان سے محروم کیا گیا تب بھی جماعت اسلامی نے اس کی مخالفت کی ہے. تو کیا جماعت اسلامی جمہوریت کے تسلسل پر یقین رکھتی ہے؟ پاکستان میں جو جمہوریت ہے یہ عجیب قسم کی جمہوریت ہے. یعنی پہلے تو ہر پارٹی میں جمہوریت ہونی چاہیے، لیکن یہ سارا آپ دیکھ لیں، ساری جماعتوں کو دیکھ لیں، یہ موروثی پارٹی ہیں، گویا کہ پراپرٹیز ہیں. یہ پارٹی نہیں ہے. صرف جماعت اسلامی جو ہے یہ صحیح اس ڈیموکریٹک جو تعریف ہے اس پہ آتی ہے کہ اس کے اندر بھی جمہوریت ہے. اور ہمارا بالکل دستور کے مطابق ہر سال جو ہے یہ باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے. امیر جماعت پاکستان سے لے کر امیر صوبہ، امیر ضلع، امیر تحصیل، یہ سب ہمارے جو ہے یہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. لیکن دوسری جماعتیں بھی تو انٹرا پارٹی انتخابات کرواتی ہیں. کوئی نہیں کرواتی. ان کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں، وہ نامزدگیاں ہوتی ہیں ساری. اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے سوال بھی کیا ہے کہ یہ پاکستان کی جو موجودہ بحرانی کیفیت ہے اس میں یہ سارے لوگ ملوث ہیں. ہر پارٹی کو جس کو مینڈیٹ ملا ہے اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے. یہاں پہ یہ جو ہوا ہے یہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، ان کے لوگ توڑے گئے ہیں، پارٹیاں توڑی گئی ہیں اور پاکستان کو بحران میں ڈالا گیا. اور اس کا یہ تسلسل ہے کہ آگے پھر ایک پارٹی کو بالکل ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں، ان کو ان کا نشان نہیں دیا گیا. اور وہ انتقامی کارروائیاں جو پہلے وہ کہتے تھے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ انتقامی کارروائیاں وہ کر رہے ہیں. تو ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے. ہمارے جو سینیٹر مشتاق صاحب نے سینٹ میں بھی یہ بات کی ہے اور ہمارے امیر جماعت نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں. اور ہمیں غیر جانبدار الیکشن کمیشن بنانا چاہیے. یہ اس میں بھی دیکھیں آپ، ایک پارٹی نے اپنے الیکشن نہیں کرائے، این پی نے، اس کو 20,000 جرمانہ کر دیا، اور دوسری پارٹی کو اس لیے نشان سے محروم کر دیا کہ جی انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے. یہ جو ہماری ملک کی جو یہ دور قانون ہے اور یہ انتقامی کارروائیاں ہیں یہ ملک کو پیچھے لے کے جا رہی ہیں. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. چلیں بہت شکریہ، آپ کے وقت تھا. تو یہ تھے ہمارے پاس حلقہ پی پی 72 سے
جماعت اسلامی کے نامزد امیدوار ڈاکٹر مبشر احمد گجر صاحب۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔